नात का शेर पढ़ता हूँ। सरकार जलालुद्दीन शाह बुखारी की ज़मीन है। मुजरिम इश्क हूँ महशर में ये पहचान रहे, मुजरिम इश्क हूँ महशर में ये पहचान रहे, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है आप हज़रात की। आवाज़ साफ़ है माशाअल्लाह। सुनिए नात के मिसरे, बड़े बड़े अच्छे शोरा की मौजूदगी है, अच्छी आवाज़ के मालिकान की। मुजरिम इश्क हूँ महशर में ये पहचान रहे, या रसूल अल्लाह आपका हाथ रहे मेरा गिरेबान रहे। मुजरिम इश्क हूँ महशर में ये पहचान रहे। अतीक भाई ये पहनाइए आप शादाब भाई को। मैं वही दूल्हा वही है उन्हीं की। अरे माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। मेरे बड़े मोहसिन करम फरमा, और अल्लाह ने इनको कुरान पढ़ने का ज़ौक़ अता फरमाया। दुआ करें उसके छींटे अल्लाह मुझे भी अता फरमाए, आमीन कह दें। मुजरिम इश्क हूँ महशर में ये पहचान रहे, या रसूल अल्लाह आपका हाथ रहे मेरा गिरेबान रहे। मौत के वक्त रहे तेरा तसव्वुर ऐसा, मलकुल मौत भी कुछ देर को हैरान रहे। मौत के वक्त रहे तेरा तसव्वुर ऐसा, मलकुल मौत भी कुछ देर को हैरान रहे। मेरे इमाम ने फरमाया था हुज़ूर सैयदना शेख के बारे में कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और जिसको ललकार दे आता हो तो उल्टा फिर जाए, और जिसको चुमकार ले हिर फिर के वो तेरा तेरा। मज़रए चिश्त बुखारा व इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मेरे इमाम कहते हैं शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिद्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। उर्स है आज उस शाह ज़ीशान का। एक मिसरा पढ़ा अभी दानिश भाई ने, हाफिज़ सलमान साहब ने, और शेर व अदब के हवाले से मजबूत नाम, निज़ामत व खिताबत के हवाले से मौलाना शाकिर साहब का। मिंबर के तमामी लोग, मैं भुट्टो भाई के छोटे भाई की शादी है, मोहतरम उस्मान साहब क़िबला मरहूम अपनी कब्र में हैं, और ये उनकी दुआएं हैं कि उनके बेटों को अल्लाह ने अपने हबीब की मोहब्बत में रच बस के ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सारी बहारें माँ बाप की होती हैं, माँ बाप अगर नहीं भी होते तो उनकी दुआएं उनके साथ होती हैं। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं जब तक मेरी माँ ज़िंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, और मेरी माँ का जब इंतकाल हुआ दिल्ली में अजनी शरीफ में उनकी तदफीन अमल में आई, तो आप फरमाते हैं उसके बावजूद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। किसी ने कहा वो काम कैसे होता था, तो सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं कि मैं कोई दिक्कत आती थी तो मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता था, अपनी माँ की कब्र पे ऊपर बैठ के दुआ करता था, कब्र के नीचे मेरी माँ मेरी दुआओं पर आमीन कहती थी, मेरा काम बन जाया करता था। समझ रहे हैं? आपको नहीं पता माँ कितनी हसास होती है। बेटा दुनिया के किसी शहर में हो, अगर भूखा होता है ना तो उसकी माँ को एहसास हो जाता है। जब लुक़मे उसकी माँ के हाथों में कपकपाते हुए मुंह के अंदर जाने लगते हैं ना, और वही खाने जब पेट में ठहरने के लिए तैयार नहीं होते, तो माँ सोचती है शायद परदेश में मेरा बेटा भूखा है। और वही माँ अगर दुनिया से चली जाती, अपनी कब्र में होती है, तब भी अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करती है कि उसको बेटे की दिक्कत और मसाइब और आलाम से वाकफ़ियत हो जाती है। अब्बास ताबिश ने कहा कि उसने शेर कहा था कि माँ के हवाले से, मेरी माँ ख्वाब में आकर मेरी हालत पे रोती है, मेरी माँ ख्वाब में आकर मेरी हालत पे रोती है कि ज़ेरे खाक भी उसकी परेशानी नहीं जाती। कब्र के अंदर भी अपने बच्चों की तरफ उसकी तवज्जो रहती है और अपनी तवज्जो को लगा के रखती है। माँ माँ होती है। ये उसी माँ बाप की दुआएं हैं जो आज भुट्टो भाई के सबसे छोटे भाई हैं शादाब भाई, शायद उनके सर पे ये सुन्नत मुस्तफ़ा का एक मुबारक स्टिकर मुस्कुरा रहा है। अल्लाह ताला इस शादी को मुबारक फरमाए। एक और ख़ुशी की बात यह है कि शादी के मौके पर लोग गाने बजाने की बातें करते हैं, म्यूज़िकल प्रोग्रामास करते हैं, पॉप म्यूज़िक पर थिरकते हैं, और फिर डीजे की जो है धमक से
غریب بچوں کو اپنی ماں کی گود سے گرتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انہی کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جب حضور کی سنت شادی کے موقع پر اللہ انہیں عظمتوں سے نوازتا ہے، دولتوں سے نوازتا ہے، تو وہ کشمیر، کلو منالی، دارجلنگ، شملہ کی طرف نہیں جاتے اور نہ ہی کسی پارک میں بیٹھ کر کے غالب کی غزلیں پڑھتے پڑھتے مر جاتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، وہ تو اپنے دروازے پر حضور کی میلاد کی محفل سجاتے، ہر خوشی کے موقع پر حضور کو یاد کرتے ہیں، ہر غم کے موقع پر حضور کو یاد کرتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر حضور کو اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ خوشی لمبی ہو جائے، اس خوشی کی عمر دراز ہو جائے، اور غم کے موقع پر حضور کو اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ غم ہلکا ہو جائے۔ اگر حضور یاد آتے ہیں تو خوشیاں بڑھ جاتی ہیں، اور حضور اگر غم کے موقع پر یاد آتے ہیں تو غم جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی خوشی کے موقع پر آپ سب کا آنا ہوا ہے۔ میرے شیخ حضور غوث پاک کے ذکر کی بہاریں ہیں، اور یہ مخدوم بہاؤالدین شاہ نندورہ شریف، دیگر مشائخ، کہیں سرکار نجف شاہ، کہیں شیخ عبدالغفار شاہ، کہیں مصری شہید بابا، کہیں جلال الدین شاہ بخاری، کہیں شہیدن شاہ، کہیں پیارے شاہ بابا، کہیں مناری شاہ، کہیں مصری شہید بابا، اور کہیں مڈارہ شریف میں سلسلہ بخاریہ کی عظیم الشان خانقاہ ہیں، کہیں لال گنج اسٹیشن کے پاس میں منور علی شاہ کی بارگاہ نور و کرم ہے۔ بڑے بڑے مشائخ کرام کی زمین ہے۔ اللہ ان بزرگوں کے صدقے میں ہم سب کو حضور غوث پاک کی بارگاہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ سب لوگ آمین کہہ دیں انشاءاللہ۔ میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں تھا، حافظ سلمان صاحب بھی تھے، ابھی تقریباً 13-14 دن ہوئے بغداد شریف سے آئے ہوئے۔ ایک شعر غوث پاک کی بارگاہ میں پڑھتا تھا، شاکر بھائی آپ کی دستبوسی کرتے ہوئے شعر پڑھتا ہوں۔ اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا۔ اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا۔ اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا۔ اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا۔ اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا۔ چلیں گے انشاءاللہ غوث پاک کی بارگاہ میں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ کہیں سے بھی چلیں، کسی بھی حوالے سے چلیں، آپ کسی کے ساتھ چلیں، لیکن چلیں انشاءاللہ۔ دل سے بولیں انشاءاللہ۔ تیزی کے ساتھ سلام کر لوں، درود پڑھ لیں، اس کے بعد تھوڑی سی باتیں ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آقا کریم کی بارگاہ نور و کرم میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ حضور کا یہ فرمان ہے جو آپ کی 10 روپے سے لے کر کے 800 روپے تک کے شادی کے کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے، یہ کمپلسری ہے لکھنا۔ لوگوں کی سوچ ایسی ہے، اور ایک حضور کی قول کی مبارک یاد دہانی کے لیے جملہ، النکاح من سنتی، اس کے معنی ہوتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ اونچے بولے کیا ہوتے ہیں؟ نکاح میری سنت، جو شادی کے کارڈ پہ آپ لکھاتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں نکاح میری سنت۔ اس کو حضور نے کہا، اسی لیے یہ علماء کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور نے یہ کہا کیا، النکاح من سنتی۔ اس کے بعد کبھی کبھی دیکھیے گا شادی کے کارڈ کے نیچے یہ بھی لکھا ہوتا ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو اس سسٹم سے دقت ہو، جو میرے اس قانون کے خلاف قدم اٹھائے، حضور فرماتے ہیں فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، مطلب میں اس کا ضامن اور ذمہ دار نہیں ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ شادی ایک سسٹم سے ہوتی ہے، اس سسٹم کے خلاف اگر قدم اٹھایا گیا، جیسے یورپ میں لڑکے لڑکوں کے ساتھ، لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کرنے کے اپلیکیشن دے رہی ہیں کورٹ میں، یہ آثار قیامت ہے۔ حضور نے ان کے بارے میں الٹیمیٹم دیا، فلیس منی، یہ مجھ میں سے نہیں ہے، سمجھے؟ اور وہ آوارگی جو ہمارے گھروں میں لڑکے اور لڑکیوں کی آزادانہ طور پر اپنی مرضی کے مطابق ماں باپ کو درگزر کر کے ان کو ٹھوکریں مار کے اپنی شادیاں رچاتے ہیں، ان شادیوں میں اللہ برکتیں نہیں دیتا۔ ماں باپ کی رضامندی حضور کی رضامندی ہے،
اور حضور کا راضی ہونا یہ رب کا راضی ہونا. بے شک بے شک. سمجھ رہے ہیں؟ دعا کرو یہ شادی اللہ مبارک فرمائے اور اس بیٹی کے قدم میں برکتیں عطا فرمائے. النکاح من سنتی، حضور نے کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی. اب آئیے بات کرتے ہیں کہ حضور نے جو کہا اس پر حضور نے عمل کیا ہوگا تبھی تو کہا ہوگا نکاح میری سنت ہے. تو سسٹم کیا تھا؟ وہ سنت رائج کیسے ہوئی، سنت کیسے بنی؟ سنت مطلب سمجھ رہے ہیں؟ نشانی. یہ حضور کی نشانی ہے، اسے حضور نے فالو کیا. اس راہ کے مسافر خود حضور تھے، میرج کے، شادی کے. تو حضور کی شادی کیسے ہوئی؟ تھوڑی سی بات کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ مبارک اجداد و امجاد کا قبیلہ جو عبد مناف کے بعد ان کی شادی مکہ شریف میں ہوئی تھی، تو ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا. اس کو دنیا حضرت ہاشم کے نام سے جانتی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے دادا تھے. نام کیا تھا ان کا؟ حضرت ہاشم. اسی وجہ سے حضور کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے. ہاشم. ان کی شادی مدینہ منورہ میں جس لڑکی سے ہوئی تھی اس لڑکی کا نام تھا سلمہ. کیا نام تھا؟ یہ بات خوشی کی ہے، اگر کسی بچی کا نام سلمہ ہو تو خوش ہو جائے کہ حضور کی پردادی کا نام بھی سلمہ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضور کے پردادا کا نام تھا جناب ہاشم. اور شادی ان کی قبیلے بنو نجار میں ہوئی تھی. اس خاندان میں شادی ہوئی تھی. جب یہ دو روحیں اکٹھا ہوئیں تو اس گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو دنیا حضرت عبد المطلب کے نام سے جانتی سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بتا دوں، آپ اٹھائیں تو بتا دوں، ان کو حضور کا دادا کہا جاتا ہے. یہ حضور کے دادا جان تھے. ان کا نام تھا حضرت عبد المطلب. کیا نام تھا؟ تھوڑی باتیں کریں ایسے جیسے ہم اور آپ، ایسا نہیں کہ جیسے کلاس میں کوئی استاذ پڑھاتا ہے، نہ نہ نہ، جیسے دوست باتیں کرتے ہیں. پڑھانے پر تو پھر میرا اسٹیٹس آپ کو نہیں، ٹیچر ہو گئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں. حضور کے پردادا جناب ہاشم اور ان کی بیوی جناب سلمہ اکٹھا ہوئے تو ایک بیٹا پیدا ہوا. اس کو عبد المطلب کہا جاتا ہے. یہ حضور کے سگے دادا ہوئے. جب یہ مکہ شریف میں جوان ہوئے، انہی کا ٹائٹل تھا شیبہ. اسی لیے ان کی اولادوں کو آل شیبہ کہا جاتا ہے. کعبے کے قریب میں ایک پرانی کوئی تصویر دیکھے تو اس میں گیٹ نظر آئے گا، چاہے زمزم کے قریب، کنویں کے قریب میں، تو ایک بالکل آنگن میں اس پہ لکھا ہوگا باب شیبہ. اسی گیٹ سے جناب عبد المطلب کعبے کے اندر جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ان کا ٹائٹل تھا آل شیبہ. یہ ان کی اولادوں کو آل شیبہ کہا جاتا ہے. جناب عبد المطلب کی شادی مکہ شریف میں ہوئی. جس لڑکی سے ہوئی اس کا نام سن کے سبحان اللہ کہہ دیں گے. اس کا نام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی حضور کی دادی کا بھی نام فاطمہ تھا، حضور کی بیٹی کا بھی نام فاطمہ تھا، حضور کی نواسی کا بھی نام فاطمہ تھا، حضور کی نواسی کی بیٹی کا بھی نام فاطمہ تھا، حضور کے نواسے کی بیٹی کا بھی نام فاطمہ تھا، اور حضور کے لاڈلے بیٹے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کا بھی نام فاطمہ تھا، سبحان اللہ. مالک بن دینار کی ماں کا بھی نام فاطمہ تھا. اتنا بابرکت نام ہے. دنیا میں ایک ہی تو عورت ہے، بقیہ عورتیں یہ اسی عورت کا صدقہ ہے. بے شک. وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. حضور کی دادی کا نام تھا حضرت فاطمہ، دادا کا نام تھا عبد المطلب. جب یہ دونوں روحیں اکٹھا ہوئیں، اتصال کا شرف پاتی ہیں، دو روحیں ملن کے دور سے گزرتی ہیں، تو اللہ نے ان کے گھر میں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا. انہی کو حضور کے ابو حضرت عبداللہ کے نام سے لوگ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. میں مکہ شریف میں جناب عبداللہ کی پیدائش کی زمین کا ابھی کی تحقیق کر رہا ہوں. شاید کسی کتاب میں مجھے وہ زمین مل جائے جہاں حضور کے ابو پیدا ہوئے تھے. دعا کریں، یہ تلاش میری فکر ہے، میری سوچ ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں. شاید ایسے بڑوں کے قریب رہ کے مجھے وہ منزل مل جائے تاکہ اس زمین کا فیض ہم سب کو میسر آ جائے. حضور کے ابو جناب عبداللہ پیدا ہوئے. سبحان اللہ بولے. سبحان اللہ. جناب عبداللہ پیدا ہوئے. جب یہ بڑے ہوئے تو ان کی شادی مکہ شریف میں دو عظیم الشان لوگ تھے. ایک کا نام تھا وہب، یہ مرد تھے، ان کی بیوی کا نام تھا برہ. جب یہ دونوں میاں بیوی اکٹھا ہوئے تو ان کی مبارک روحوں کے اتصال کے بعد ان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی. اسی کو دنیا بی بی آمینہ کے نام سے جانتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی اور نانا ہے. ان کو وہب کہتے ہیں، نانی کو برہ کہتے ہیں. حضور غوث پاک نے بشارت میں اپنے ایک لاڈلے سے فرمایا تھا کسی کی دعائیں قبول نہ ہوں تو حضور کہ نانی اور نانا کے وسیلے سے دعا مانگے، اللہ اس کی دعائیں قبول کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا کرو ان ناموں کی برکتوں سے اللہ اہل فلسطین پہ کرم فرما دے.
اللہ آپ سب پہ اور اس قصبے والوں پہ کرم فرمائے. کوئی بھی غریب بچی ہو، چاہے ہندو چاہے مسلمان کی ہو، اس کی شادی نہ ہوئی تو اللہ اس کے لیے جوڑے لکھ دے، اور غیر مسلموں کو اللہ اسلام کی راہ کا مسافر بنا دے. آمین کہہ دیں. تو حضور کی ابو جناب عبداللہ کی شادی جس لڑکی سے مکہ شریف میں ہوئی تھی، ان کے باپ کا نام تھا وہب، ان کی ماں کا نام تھا برہ، ان کا نام تھا بی بی آمنہ. حضور کے ابو کی شادی ہوئی تھی بی بی آمنہ سے. جب یہ دونوں روحیں اکٹھا ہوئیں، اور یہ شادی جو ہے نا رجب شریف کے مہینے میں ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات کی تخلیق کا بیس ہیں، کائنات کی ڈلیوری کا سبب ہیں. امی اور ابو کی شادی کے بعد حضور کی پیدائش مبارکہ نور محمدی اصل سینٹرل پوائنٹ پہ آ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی شب میں اپنی ماں کے شکم میں اپنے باپ کی پشت سے تشریف لائے تھے رجب شریف کے مہینے میں. اشارے کی ایک بات کر رہا ہوں، ماں بہنیں موجود ہیں. حضور تشریف لائے. حضور جب 2 مہینے کے تھے تو ابو کا مدینہ شریف میں دار نابغہ محلے میں انتقال ہو گیا. بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کی زمین پر پیدا ہوئے اور تشریف لائے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد زیادہ حضور کی جو نشو نما تھی، پرورش تھی، دیکھ ریکھ تھی، نہ حضور کے ابو تھے، نہ حضور کی امی تھی، نہ حضور کی بہن تھی، نہ حضور کا کوئی بھائی تھا. ایک ذات تھی جناب ابی طالب کی، وہ حضور کی پرورش کیا کرتے تھے. جب شام کو جناب ابی طالب کے گھر میں کھانا بن جاتا اور ان کے بچے ہاتھ دھل کے دسترخوان کے قریب بچھا کے دسترخوان بیٹھ جاتے اور کہتے امی ابو کھانا لے کے آئے، کھانا لائے، ہمیں بھوک لگی ہے. تو جناب ابی طالب مولا کائنات کے ابو ہیں. ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد وہ کہتی چپ چاپ بیٹھے رہو، چپ چاپ بیٹھے رہو. وہ کہتے کیوں؟ مجھے بھوک لگی ہے. ان کی اپنی اولادیں کہتی مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کیوں نہیں ملے گا؟ تو جناب ابی طالب اور ان کی بیوی کہتی چپ چاپ بیٹھے رہو، جب تک آمینہ کا لال نہیں آ جائے گا کسی کو کھانا نہیں ملے گا. حضور اس وقت 5-6 سال 8 سال کے تھے. میرے آقا کی عمر زیادہ نہیں تھی، 7-8 سال کے تھے. تو جناب ابی طالب اپنے بچوں سے کہتے چپ چاپ بیٹھے رہو، جب تک حضور نہیں آئیں گے کسی کو کھانا نہیں ملے گا. تو ان کے بیٹے معلوم کیا کہتے تھے؟ ابو کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کھانے آپ کی کمائی کے ہیں، آپ کی محنت کی یہ دال چاول ہے جو میرے گھر میں پکتے ہیں. محمد تو آپ کے بھتیجے ہیں، میرے چچیرے بھائی ہیں، سگے بھائی نہیں، ان کا انتظار کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو جناب ابی طالب رو کے کہتے تھے بیٹے تمہیں پتہ نہیں گھر میں جو کچھ ہے اسی محمد کے قدم کی برکتوں کی وجہ سے ہے، اسی کے قدم کی ساری بہاریں ہیں. کیا کہا تھا؟ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ. ساری بہاریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی برکتوں سے ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے. جناب ابی طالب حضور سے بڑی محبت فرماتے تھے. معلوم ہے جب راتوں کو سونے کا وقت آتا تو دروازے کے قریب میں جناب ابی طالب خود سوتے تھے اور دروازے کے بالکل قریب میں حضور کو سلاتے تھے اور بالکل کنارے اپنے بچوں کو سلاتے تھے. کبھی کبھی ان کے بچوں کی آنکھ کھلتی تو وہ اپنے آپ کو دروازے کے پاس پاتے اور حضور سب سے اندر کنارے سوتے رہتے، آرام کرتے. تو ان کے بچوں نے کہا ابو کیا بات ہے؟ راتوں کو سوتا ہوں تو کنارے سوتا ہوں، کوٹری کے پاس برآمدے میں، اور حضور کو آپ اپنے قریب لے کے دروازے پہ سوتے ہیں تاکہ ٹھنڈی ہوائیں حضور کو لگیں اور ہمیں اندر چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جب کبھی کبھی آنکھ کھلتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے دروازے کے پاس ہیں اور حضور اندر لیٹے ہوئے ہیں. تو جناب ابی طالب فرماتے تھے جب کبھی خطرہ محسوس ہوتا تو میں محمد کو اٹھا کے اندر بھیج دیتا تھا اور تمہیں اٹھا کے محمد کی جگہ پہ چلا. تو بچے بولتے اگر خطرے سے ہم کو نمٹنے کی نوبت آ گئی تو ہم اس خطرے میں 2-4 ہو گئے تو جناب ابی طالب کہتے تھے تجھ جیسے ہزاروں بیٹے محمد کے نام پہ قربان ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تجھ جیسے ہزاروں بیٹے محمد کے نام پہ قربان ہو. تجھے پتا نہیں دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو.